बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के ज़िक्र की अहमियत जो अरबी है उसको मैं अभी लिख करके जो है ना तर्जुमा की तरफ चलता हूँ। मुस्नद अहमद अन अबी हुरैरा, हदीस नंबर है 7418। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम आमाल लिखने वाले फरिश्तों के अलावा अल्लाह के कुछ फरिश्ते ज़मीन की सैर करते रहते हैं, यानी घूमते रहते हैं इधर उधर। उनकी सहायत बेमकसद नहीं होती है, यानी वो कुछ मकसद से ज़मीन में चारों तरफ घूमते रहते हैं, बल्कि वो अल्लाह ताला के ज़िक्र की मजलिसों को तलाश करने के लिए ज़मीन का कोना कोना छानते फिरते हैं, यानी ज़मीन के कोने कोने में घूमते रहते हैं कि कहाँ पे अल्लाह के ज़िक्र की मजलिस सजी हुई है या कौन अल्लाह का बंदा अल्लाह के ज़िक्र में लगा हुआ है। हालांकि अल्लाह हर चीज़ जान रहा है, लेकिन फिर भी है ना, इंसानी फितरत है, अल्लाह ताला फरिश्तों की तरह गवाही दिलाता है। तो ये सयाहत करने वाले जो फरिश्ते हैं वो ज़मीन के खित्ते खित्ते पे घूमते रहते हैं। तो जब अल्लाह का कोई बंदा अल्लाह को याद करने वालों को देखता है, ये फरिश्ते जब देखते हैं कि कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह को याद कर रहा है, तो ये फरिश्ते एक दूसरे को पुकारते हैं और कहते हैं, आ जाओ, तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। वो सब फरिश्ते आते हैं, अल्लाह का जिक्र करने वालों को अपनी नूरानी परों से आसमान दुनिया तक ढांप लेते हैं, और फिर वहाँ से वो फारिग होकर के जब आसमान में पहुँचते हैं तो अल्लाह ताला उनसे पूछता है, हालांकि अल्लाह सब जान रहा है, अल्लाह कुछ देख रहा है, लेकिन फिर भी तुम कहाँ से आए हो और तुमने मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ा है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, हम ज़मीन से आ रहे हैं, हमने आपके बंदों को देखा है, वो तेरी तारीफ़ कर रहे थे, तेरी बुजुर्गी और अजमत का एतराफ़ कर रहे थे और तेरी याद में मशगूल थे। फिर अल्लाह ताला उनसे फरमाता है, क्या उन्होंने मुझे देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं, जी नहीं। फिर अल्लाह उनसे सवाल करता है, मेरे फरिश्तों बताओ, अगर मेरे इन बंदों ने मुझे देखा होता तो फिर उनका क्या हाल होता? फरिश्ते अर्ज करते हैं, फिर तो वो बहुत ज़्यादा आपकी अज़मत का एतराफ़ करते, यानी अगर हम अल्लाह को देख लेते तो और ज़्यादा उनकी अज़मत का एतराफ़ करते। बिन देखे हम इस तरह से एतराफ़ कर रहे हैं, अगर अल्लाह को देख लें तो मतलब हमारी जो अल्लाह की एहतराम है, उसकी अज़मत है, और बढ़ जाएगी हमारे निगाह में। आपकी तारीफ़ करने में वो एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं और आपके ज़िक्र में जद्दोजहद करते हैं। फिर अल्लाह उनसे फरमाता है कि वो किस चीज़ की दरख्वास्त करते हैं। फरिश्ते अर्ज करते हैं, वो बहिश्त तलब करते हैं। बहिश्त मतलब जन्नत। अल्लाह फरमाता है, क्या उन्होंने उसे देखा है, यानी जन्नत को देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं, जी नहीं। फिर अल्लाह ताला उनसे पूछता है, अगर वो उसे देख लें तो उनका रवैया क्या हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं, अगर वो उसे देख लें तो उनका तलब और भी शदीद हो जाए, यानी और ज़्यादा बढ़ जाए, उसके हुसूल की तमन्ना और भी बढ़ जाए। फिर अल्लाह उनसे फरमाता है, अच्छा ये बताओ वो किस चीज़ से पनाह मांगते हैं, यानी बचना चाहते हैं? फरिश्ते अर्ज करते हैं, वो दोज़ख की आग से पनाह मांगते हैं। अल्लाह उनसे पूछता है, क्या उन्होंने दोज़ख का मुशाहिदा किया है, यानी उसको देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं, जी नहीं। अल्लाह ताला उनसे दरियाफ्त करता है, अगर उन लोगों ने उसे अपनी आँखों से देखा होता तो उन पर क्या गुजरती? इस सवाल के जवाब में फरिश्ते कहते हैं, अगर उन्होंने आग का मुशाहिदा किया होता तो उससे बहुत ज़्यादा डरते और उससे भागने की कोशिश करते। इन सारी बातचीत के बाद अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है कि तुम गवाह रहो कि मैंने इन बंदों को माफ़ कर दिया, यानी वो बंदे जो अल्लाह का जिक्र में मशगूल रहते हैं। तो अल्लाह ताला का वादा है, अल्लाह ताला उसके लिए गवाह रखते हैं फरिश्तों को कि तुम गवाह रहो, है ना। कल उन बंदों के जब मेरे सामने हाजिरी होगी उन बंदों की, तो उस वक्त तुम गवाही देना उनके फेवर में कि मैंने इसको तेरा जिक्र करते हुए देखा था। तो अल्लाह ताला उन फरिश्तों को कहते हैं कि तुम गवाह रहो कि मैंने इन बंदों को माफ़ कर दिया है, उन्हें जन्नत अता की है और दोज़ख से मैं पनाह दे दी है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, परवरदिगार उनमें फलां शख्स जो कि बड़ा ही सख्त गुनाहगार है,
وہ بھی اس ذکر کی مجلس میں شرکت کی غرض سے شامل نہیں ہوا تھا، یعنی وہ ذکر کی مجلس میں نہیں آیا تھا، اس کا اپنا کوئی ذاتی مفاد تھا، کوئی ذاتی کام سے آیا تھا، کچھ اپنے کام سے آیا تھا، لیکن دیکھا کہ یہاں ذکر کی مجلس سجی ہوئی ہے، وہ بیٹھ گیا۔ وہ اس خواہش سے نہیں آیا تھا کہ یہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، چلو میں وہاں جاؤں، کچھ وہاں پر میں بھی اجر و ثواب حاصل کر لوں، اس مقصد سے نہیں آتا، بلکہ اس کا کچھ ذاتی مقصد تھا، ہو سکتا وہاں کے کسی شخص سے ملنا ہو یا کچھ اپنا ہو، تو اس غرض سے آیا تھا، وہ بھی تھا اس مجلس میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میاں جانے دو، یہ ایک ایسا گروہ ہے جن کا ہم نشیں بد نصیب نہیں ہوتا، یعنی وہ گروہ جو اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کا جو ہم نشیں ہوگا، یعنی اس کا ساتھ جو دے گا، ان کے ساتھ جو بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کبھی بد نصیب نہیں رکھیں گے، محض ان کی ہم نشینی کی وجہ سے اسے بھی نوازا جاتا ہے، یعنی اس کو، ہے نا، جو شخص اللہ کی مجلس میں نہیں آیا تھا بلکہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے آیا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں کی ہم نشینی کی وجہ سے میں اس کو بھی نوازوں گا۔ بد نصیب نہیں ہوتا، محض ان کی ہم نشینی سے اسے بھی نوازا جاتا ہے۔ اس کا تشریح ہے، اس سے معلوم ہوا کہ سیاح فرشتے، سیاح مطلب جو گھومنے پھرنے والے فرشتے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والوں کی تلاش میں زمین کا چپا چپا چھانتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو بہت پسند فرماتا ہے جو اس کی یاد اور حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی عظمت کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں، یعنی اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ بہشت طلب کرنا یعنی جنت کی طلب کرنا اور دوزخ کی آگ سے پناہ چاہنا تقوی اور روحانیت کی منافی نہیں ہے، یعنی یہ تقوی کی ایک پہچان ہے کہ جو بہشت کی طلب کرتا ہے اور جنت سے پناہ، جہنم سے پناہ مانگتا ہے، یہ ایک نشانی بھی ہے تقوی کی۔ ذکر اللہ کی بنیادی کلمات کا ترجمہ، یعنی اب ہمیں ذکر اللہ جو کرنا ہے وہ کون سی کلمات کا کرنا ہے۔ ہم کبھی خالی بیٹھے ہیں یا ایک دو لوگوں کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا کوئی کام نہیں ہے مجھے، یا کوئی کام ہی کر رہے ہیں جس میں ہمیں زبان سے کوئی ورک نہیں کرنا ہے، تو زبان کو ہم ذکر اللہ سے ترک رکھیں، ہے نا، اس سے مطلب ہماری زبان میں وہ ذکر چلتا رہے۔ تو کچھ کلمات ہیں جیسے کہ سبحان اللہ، میں اقرار اور اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ہر عیب، نقص اور کمزوری سے پاک ہے، اللہ پاک ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ الحمدللہ، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اس کی ظاہری اور باطنی نعمتوں پر میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تیسری ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی حاکم، معبود اور بادشاہ مگر اللہ، نہیں کوئی حاجت روا، مشکل کشا اور آقا مگر اللہ، ہم سب اس کے بندے، غلام اور محکوم ہیں، اس کی رعیت ہیں، اس کے محتاج اور مملوک ہیں۔ چوتھا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کائنات میں کوئی اس سے بڑا نہیں، سارا جہاں اس کی عظمت کے سامنے سر نگو ہے۔ اور پانچویں جو کلمات ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی مدد کے بغیر انسان نہ تو گناہ اور غلطی سے بچ سکتا ہے اور نہ نیکی کر سکتا ہے۔ اور پھر چھٹی کلمات ہے سبحان اللہ و بحمدہ، میں اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف اعلان کرتا ہوں کہ وہ ہر طرح کی کمزوری اور غلطی سے پاک ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس میں غور و فکر کرنے، قرآن مجید کی ترجمہ اور تفسیر لکھنے اور پڑھانے پر بھی ذکر کا اطلاق ہوتا ہے۔ جو شخص قرآن مجید پر عمل کرتا ہے اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز، چاہے فرض ہو یا نفل، ادا کرنا بھی اللہ کے ذکر کی عملی صورت ہے۔ اور ہے قرآن و حدیث میں اللہ کی یاد کرنے والوں کو نہایت شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، مگر اس سلسلے میں چند آداب کا لحاظ بھی ضروری ہے نا، یعنی ہمیں ذکر کا جو کچھ آداب ہے اس کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ان آداب کو نظر انداز کر کے جو لوگ ذکر کرتے ہیں وہ اس سے اجر اور انعام کے یقیناً مستحق نہیں ہیں، جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اب یہاں ادب ہے، پہلا ادب یہ ہے کہ ذکر اور ورد کے ان الفاظ اور صیغوں کو معمول بنایا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور جن اذکار کی تعداد متعین ہے اس کا لحاظ کیا جائے۔ اگر کسی ورد کو کسی خاص وقت میں پڑھنے کا ثبوت ہے تو اسے بھی ملحوظ رکھا جائے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس کی جو تعداد اللہ کے رسول سے ملتی ہے وہ ادا کرنا ہے، اور جو وقت اس کا تعین ہے اس وقت پر اس کو کرنا ہے۔ دوسرا ہے
ادب یہ ہے کہ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ اور ادوا اذکار بلا سوچے سمجھے زبان سے ادا نہ کیا جائے، ہے نا، یعنی ورد جو ہے، سوری یہاں ورد لکھا ہوا ہے، یا اذکار جو بھی ہے اس کو بنا سوچے سمجھے زبان سے ادا نہ کیا جائے، بلکہ پورے شعور اور فہم کے ساتھ، یعنی اس کا ترجمہ دماغ میں ہو، ہے نا، اس کے الفاظ کی صحیح ادائیگی ہو، معمولات کے ساتھ ادا کیا جائے۔ زبان سے نکلا ہوا جملہ دل اور ذہن کی توجہ سے بہت مؤثر ہوتا ہے، یعنی جو ہم زبان سے نکال رہے ہیں اس کا تعلق دل سے بھی رہے۔ جیسے کسی نے اگر پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کا تقاضا دل سے ہے ہی نہیں، ہم نے پڑھا بس، سارے لوگ پڑھتے ہیں اس طرح سے، لیکن اگر ہم اس کو پڑھتے ہوئے یہ خیال رکھتے ہیں کہ نہیں، معبود صرف اللہ ہے، ہر چیز کی قدرت اللہ ہی کو ہے، اور یہ سمجھ کر ہم پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس کا جو اجر کا مستحق ہے وہ آپ کو ملے گا۔ زبان سے نکلا ہوا جملہ دل اور ذہن کے توجہ سے بہت مؤثر ہوتا ہے، غرض کے ذہن کی یکسوئی اور قلبی توجہ کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ حرام خوری سے مکمل پرہیز کیا جائے، بلکہ رزق حاصل کرنے کے ان تمام وسائل اور ذرائع کو بھی چھوڑ دیا جائے جو ناجائز اور حرام ہے۔ جس جو طریقہ جو ناجائز ہے یا حرام ہے اس سے اگر ہمیں رزق مل رہا ہے تو ان سارے کو چھوڑنا ہوگا، تبھی ہمیں ذکر اور اذکار کا صلہ ملے گا۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ ان ورد اور اذکار کے ساتھ زندگی کا ہم آہنگ ہونا بہت ضروری ہے، یعنی ہم زندگی میں مان لے کہتے ہیں اللہ اکبر، ہے نا، اب اس کا معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہر کچھ کر سکتا ہے، لیکن ہم کسی اور کو مان رہے ہیں کہ وہ بھی کر سکتا ہے کچھ، ہے نا، یعنی ہم کہہ تو رہے ہیں لیکن ہماری زندگی سے ہم آہنگ نہیں ہے، عمل اس سے نہیں ہو رہا ہے۔ عملاً فسق و فجور اور خدا کی بغاوت کرنے والوں کو وہ مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا جو اس حدیث اور دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے، یعنی ہمارا کچھ کام ایسا ہوتا ہے جو فسق ہے، فاسقوں کا جو کام ہوتا ہے، اور جو فجور ہے یعنی بیکار کام ہے، جیسے فضول خرچی بھی آ گئی، بے مطلب کا ہم گپے مار رہے ہیں، تو ان سب چیزوں کو اگر ہم نہیں چھوڑتے ہیں تو پھر اس جو ذکر اذکار کا ہمیں کوئی صلہ ملنے والا نہیں ہے۔ زبان سے اللہ کے ذکر، اس کے شکر اور اس کے عظمت کے اعتراف کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ انسان زندگی میں اللہ سے غفلت، اس کی نعمتوں کی ناقدری اور اس کی نافرمانی سے مکمل اجتناب کرنے کی کوشش کرے۔ یہ تین چیز یہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ کی ذات سے غافل نہیں ہونا ہے ہمیں، ہے نا، آج یہ سب سے بڑی کمزوری انسانوں کے اندر آ گئی کہ اللہ کی ذات سے کیا ہے، وہ غفلت برت رہا ہے نا، اسی لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے۔ دوسرا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہے تو اس کا شکر ادا کرنا ہے، اس کی قدر کرنا ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی نعمت دی ہے، اب ہم کچھ ایسے کام کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی اس سے مطلب گھل رہی ہے، زندگی کم ہو رہی ہے، ہم اس کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں، تو یہ ناقدری ہے۔ نعمتوں کی ہمیں ناقدری بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ نعمتوں کا ہمیں شکر گزار بننا ہے، اور اس کی نافرمانی سے مکمل اجتناب کرنا ہے۔ اللہ کا جو حکم ہے اس کی فرمانی ہم کو کرنا ہے، نافرمانی نہیں کرنا ہے۔ اگر آدمی اپنی عملی زندگی میں اللہ کا وفادار بندہ بن کر رہے اور زبان سے اذکار مسنونہ کا ورد کرے تو لازماً وہ فوائد حاصل ہوں گے جو اس طرح کی روایت سے ثابت ہیں۔ بڑے ہی نادان ہیں وہ لوگ جو اسلام کے احکام کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرنے کے باوجود ان حدیثوں کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں، یعنی ایک طرف یہ ہے کہ وہ اسلام کے جو احکام ہے اس کا ایک دم بالکل کھلم کھلا انکار کر رہے ہیں، مطلب اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ذکر اذکار میں لگے ہوئے ہیں، تو اس ایسے لوگوں کو نادان کہا گیا ہے، بدنصیب کہا گیا ہے، جن میں خاص اوراد اور اذکار کا مسنونہ کے فضائل و منافع کا وعدہ ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ مرکب نسخہ کی مفردات اگرچہ فردن طبعی خاصیت رکھتے ہیں، لیکن اس کا صحیح نفع اس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ نسخہ کی سب اجزاء اور ہر چیز اپنی مقدار کے لحاظ سے ہو، یعنی ایک نسخہ ہے آپ کی زندگی کی کامیابی کا، لیکن اس کا صحیح آپ کو اجزاء رکھنا ہے نا، جس چیز سے روکا جا رہا ہے اس سے رک جانا ہے، جو چیز کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ کرنا ہے،
तब ये जिक्र और अज़कार आपको फ़ायदे, वरना अगर दिन रात हम कुरान की तिलावत करते रहेंगे, दिन रात तस्बीह पढ़ते रहेंगे, लेकिन हम नाफरमानी भी कर रहे हैं, झूठ भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चुगली भी करते हैं, गिबत भी करते हैं, धोखाबाजी भी करते हैं, लोगों को सताते भी हैं, जुल्म भी करते हैं, हराम रिस्क भी कर रहे हैं, तो इस जिक्र अज़कार का हमें कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। और इन तमाम चीज़ों से परहेज किया जाए जो उस नुस्खे के असरात को ज़ायल कर देते हैं, यानी वो चीज़ से भी हमको परहेज करना है जो इस जिक्र या अज़कार का जो एक नुस्खा है जिससे हमें फ़ायदा पहुँचने वाला है उसको बेकार कर देगा, ज़ायल कर देगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही जिक्र और अज़कार की तौफीक दे, और जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने हमें रोका है उनसे रुकने की तौफीक दे, और जो चीज़ करने का हुक्म दिया है अल्लाह ताला हमें वो करने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।